कैसे आए इस तरफ? फील्ड ऐसी जिसके बारे में इतनी कहानियाँ, इतना कुछ, और उससे निकल के फिर जो है वो इतने हज माशाल्लाह। अल्लाह गालिबुन अला अमरिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब। नफ्स जो है ना जी, ये उसका ये मकाम है, ये यहाँ पर है नफ्स। इसने ना जी दिमाग को और दिल को और पूरे सिस्टम को ना जी ये ऐसे जंजीर की तरह जोड़ा हुआ। अगर जिस्म को, रूह को मौत आनी होती या आती होती तो कुरान के अंदर जो लिखा है कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अगर जिस्म को आती तो होता कुल्लो जिस्मुन ज़ायक़तुल मौत, मरने से पहले मर जाओ तो सुकून में चले जाओ। किसी को धोखा देना अपने नफ्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरी करनी होती। बड़ा मुश्किल है आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ के सोना। डॉक्टर इसरार साहब का आपने जिक्र किया, 2 हज करने का मौका मिला, उनकी खिदमत करने का। कॉमेडी के अंदर पिछले 100 साल तक जो बात होती रहेगी जिस शख्सियत की, उनका नाम है अमानुल्लाह खान साहब। इस 100 साल के अंदर कुरान हकीम की अगर किसी ने खिदमत की है उर्दू और पंजाबी या एशिया के अंदर, उनका नाम डॉक्टर इसरार अहमद साहब। और कुरान मजीद का मतलब है बुजुर्गी से भरा हुआ। दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा हो जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप ईमान के आखिरी दर्जे पे खड़े। अल्लाहु अकबर। सूरा फातिहा एप्लीकेशन है जो अल्लाह और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये एप्लीकेशन जब अल्लाह के सामने पेश हो गई तो फिर एप्लीकेशन का जवाब आया सूरा बकरा, अलिफ लाम मीम। कोई ऐसी चीज जो आपने कुरान से सीखी है? अफजल से अकमल होना पड़ेगा, अकमल से मुकम्मल होना पड़ेगा, और मुकम्मल से कामिल होना पड़ेगा। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, ऐसे जैसे कोई दीवाना। जो आप मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हज के लिए गए और वहाँ पे जो है वो बुर्राक वाला वाक़या, इस वक्त हरम के अंदर हजूर के रिश्तेदारों के घर हैं, सहाबा कराम के घर हैं, दुश्मनों के घर हैं, सारे अंदर ही हैं तकरीबन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर जो है वो बाहर है, वो मक्का टावर। मदीना मुनव्वरा के पिलर एक जैसे हो सकते हैं, मक्का मुकरमा के पिलर एक जैसे नहीं हो सकते। और ये भी याद रहे कि हम पाकिस्तानी जो हरम की तरफ सजदा करते हैं, ये वही मकाम इब्राहिम की तरफ हम करते हैं। कितनी देर बाद जाते हैं जुमा पढ़ने वहाँ पे? इतनी लंबी लाइन से निकाल के मुझे इस काउंटर पे ले गया। अब आगे वो अरबी बैठा हुआ, तो उसको कहता है अंत सदीक हागी इफ्तिखार। वो अरबी ने थलों अपना मोबाइल कटे थे इंजन करके, तो मैंने कहता वो मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल, मैं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज आप यकीन जानिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये फ़िक्रा हम बोलते हैं और फिर साथ हम डिस्क्लेमर भी देते हैं कि तारुफ करवा देते हैं, लेकिन नाम ही काफ़ी है, इफ्तिखार ठाकुर साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा सिर्फ ये बता दूं, मेरी पहली मुलाकात सवा टीवी में हुई। वहाँ पे इफ्तिखार साहब अब भी नहीं जानते शायद इतना, और उस टाइम तो बिल्कुल नहीं जानते थे। और मैं हैरान हुआ कि कितनी बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान का नामवर फ़नकार, अदाकार, तसव्वुफ़ के हवाले से जो इनका एक है, इन्होंने खुद बढ़ के सलाम किया। और आई वाज लाइक कि ऐसा भी होता है, यानी इस तरह से भी है कि कोई शख्स जो है वो इतने शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचते हुए इतना डाउन टू अर्थ है। दूसरी मुलाकात फिर हमारी कासिम अली शाह फाउंडेशन में हुई, सर का लेक्चर था वहाँ पे बच्चे मुस्तफ़ीज़ हुए। उसके बाद फिर UMT में मुलाकात हुई। तो मेरी बड़े लंबे अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं सर के साथ एक नशिस्त करूँ, बैठूँ, कुछ बातें जो है वो हम इनकी फ़ील्ड के हवाले से करें। लेकिन मेरे क्योंकि दिल के करीब बड़ा ही तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म और वो चीज़ें जो ये जिसके ऊपर इनकी अपनी ज़िंदगी जो है। एक मुलाकात में बताना भूल गया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, टाइम होगा 2007-8 का, और मैंने ठाकुर साहब को इकबाल टाउन में देखा इनकी फैमिली के साथ। ठाकुर साहब को मैंने पहली दफ़ा उस वक्त देखा कि इनके सर पे टोपी थी। उससे पहले हम टीवी पे देखा करते थे, तो मुझे ये नहीं पता था, हमें यही लगता था कि ये पता नहीं नमाज लोग नहीं पढ़ते ये शायद। तो मैंने भाभी साहिबा को देखा, वो पूरे उसमें आप कह लीजिए कि वेल बाकायदा उनका जो है वो, और बच्चे इस तरह से। ये सर 2008 का पहला इंटरेक्शन तो नहीं था, आपको गुजरते हुए मैंने देखा। कैसे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں نا، فٹ ہیں، ریلیکس ہیں، واہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ واہ، رزق جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور وہ خوش باش جی رہے ہیں، درود شریف بھیج رہے ہیں، اور فرشتوں کی زبانوں سے ان کے نام مسجد نبوی میں ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، جو میرے حضور کے ساتھ جڑ گیا، جو درود مبارکہ کے ساتھ جڑ گیا، جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑ گیا، وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، پھر وہ انجوائے کرے، واہ، پھر وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ کیسے آئے اس طرف؟ فیلڈ ایسی جس کے بارے میں اتنی کہانیاں، اتنا کچھ، اور اس سے نکل کے پھر جو ہے وہ اتنے حج، ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے اسلامی ہسٹری کے نام پاکستان کے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کے اندر کیسے ہوا؟ کب تڑپ محسوس ہوئی؟ واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیتے ہیں میں نے کیا تھا، میں کر لوں گا، میں ہوں نا، لیکن میرے رب کا نظام چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انسان کا جو وجود ہے نا سر، یہ دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک اس کا جسم ہے جو کہ ہر ذی روح جانتا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا، اور دوسری روح ہے، اور ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نفس نے۔ نفس جو ہے نا جی، یہ اس کا یہ مقام ہے، یہ یہاں پر ہے نفس۔ اس نے نا جی دماغ کو اور دل کو اور پورے سسٹم کو نا جی ایسے زنجیر کی طرح جوڑا ہوا۔ نہ تو جسم کو موت آتی ہے، نہ روح کو موت آتی ہے۔ اگر جسم کو روح کو موت آنی ہوتی یا آتی ہوتی تو قرآن کے اندر جو لکھا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، آہا، واہ، ورنہ تو ہونا، اگر جسم کو آتی تو ہوتا کلو جسمن ذائقۃ الموت، روح کو ہوتی تو روح ہوتا۔ کلو روح ذائقۃ، اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی تو جسم مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے، نفس مرتا ہے زندہ رہتے ہوئے بھی۔ ہاں، وہ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، انڈیا کے امیر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی مرنے سے پہلے مر جاؤ تو سکون میں چلے جاؤ۔ نفس کو مار دینا، نفس ہے خواہش، ہم خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہم ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ جنت، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے نا جی، وہ جنت کے اس وقت جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہوں گے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان میرے پاس آ جاتا ہے تو دو اس کے لیے مقام ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے یہ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں نا لوگ، دھوکہ دیتے ہیں کسی کی خاطر، اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، یہ اس کو آرٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو فیل نہیں ہوتا کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ لگے گا کہ یہ اس سے سگا آپ کا کوئی نہیں ہے، اور ایسے وقت پہ دھوکہ دے گا جب آپ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوں گے، تو اس کو شرمندگی تھوڑی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا آرٹ سمجھتا ہے۔ واہ، اور کسی کو دھوکہ دینا اپنے نفس کی سب سے بڑی خواہش کو پوری کرنی ہوتی۔ مجھے وہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، منسٹر تھے، میں نے کہا سر بڑے ایماندار، میں نے کہا سر یہ آپ تو اب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ جواب دینا پڑے گا، اس ٹائم دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے، اس ٹائم جو ہے وہ ان کو نیند آ جاتی ہے رات کو۔ تو مجھے انہوں نے ایک فکرہ کہا، میں صرف اس میں ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی کچھ بھی غلط کرتا ہے وہ پہلے اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، یہ مجھے اتنے پیسے نہیں دے رہا، میں چوری کروں گا، یہاں سے ٹائم کی چوری کروں، کسی چیز کی جو ہے وہ چوری کروں۔ یوسوس فی صدور الناس،
جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، معاشرہ غلط ہے، لوگ غلط ہیں، تم ٹھیک ہو، تم نہ بدلنا، تم اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہ کرنا، ان کو مال کھلاؤ، جیسا مال وہ کھائیں گے ویسے ہوتے جائیں گے، وہ دھوکے سے فریب سے جو ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو پھر کیسے آپ کا ضمیر مطمئن ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ نیند لانے کے لیے آپ کو کوئی گولیاں کھانے پڑیں گی، کوئی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی حالات اور واقعات سنانے پڑیں گے اپنے دماغ کی تسلی کے لیے۔ نیند تو سر آپ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہوں اور کبھی آپ مکمل پڑھ سکتے ہوں۔ واہ، بڑا مشکل ہے آیت الکرسی مکمل پڑھ کے سونا۔ وہی سو سکتا ہے جس کا ضمیر مطمئن ہو، جو حلال کھا رہا ہو، جو عاطی اللہ و عاطی الرسول کو سمجھتا ہو، یا پھر اللہ نے اسے بڑا ہی راضی کر دیا ہو۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ نے ٹیک ہوم یہ بھی دے دیا کہ نیند نہیں آ رہی تو آیت الکرسی پڑھیں، ختم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی اور نیند آ جائے گی۔ واہ واہ، لیکن اس کے کچھ پری ریکوزٹ بھی بتا دیا آپ نے، ایمانداری، رزق حلال، نیسسری ہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ نے ذکر کیا، 2 حج کرنے کا موقع ملا، ان کی خدمت کرنے کا۔ ابھی آپ نے ایک آف کیمرہ واقعہ سنایا، بڑا جو ہے نا وہ یقین کریں دل کے قریب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی اس سے مستفید ہوں۔ اچھا سر، میری جرت بھی نہیں کبھی ہوئی ان سے سوال کرنے کی، کیونکہ وہ ان کو جو رب کائنات نے بخشا تھا، یہ جو 100 سال ہوتے ہیں نا سر، 1 صدی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں نا اللہ بھیجتا ہے اپنے بندے خاص۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے، ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہے جو ان کی زبان نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس صدی کے اندر سب سے بڑے جو سنگر گزرے ہوں گے تو وہ نصرت فتح علی خان صاحب۔ کامیڈی کے اندر پچھلے 100 سال تک جو بات ہوتی رہے گی جس شخصیت کی، ان کا نام ہے امان اللہ خان صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صدی کے اندر ان سے بڑا کامیڈین نہیں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے سر، ایسے ہی اگر ہم کہیں گے تو پھر اس 100 سال کے اندر قرآن حکیم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، قرآن مجید کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، قرآن کریم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، اردو اور پنجابی یا ایشیا کے اندر، ان کا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اس صدی کے سب سے بڑے مبلغ۔ قرآن حکیم کا مطلب ہے حکمت سے بھرا ہوا، قرآن کریم کا مطلب ہے کہ تمام کرم اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا مطلب ہے بزرگی سے بھرا ہوا۔ کبھی سوال نہیں کیا، بس ایک سوال دماغ میں چل رہا تھا تو بے چینی ہو رہی تھی، تو پوچھ تو میں پھر بھی نہیں پایا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا میرے بچے کیوں پریشان ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب ایک ڈر اور خوف سا دل میں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بچے، اگر دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑے۔ اللہ اکبر۔ کان کھڑے ہو گئے سر۔ تو کہنے لگے میرے بچے، اللہ جو تمہارے ماں باپ کو پال رہا تھا، اللہ جو تمہیں پال رہا تھا، تمہارے دل میں یہ کیوں خیال پیدا ہوا کہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ ایمان کا درجہ اتنا کمزور ہو گیا آپ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ پالے گا، اور انسانوں کی خوراک تو ہے ہی کچھ نہیں، جانوروں کی خوراک ہے۔ خوراک تو ہے جو پانی کے اندر رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے وہ خوراک کھاتے ہیں، انسان تو اتنی کھاتے نہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے۔ کہنے لگے میرے بچے، رات کو شجر کی باریک ٹہنی پر سوئے ہوئے پرندے کو جو تھامے رکھتا ہے، تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔ تمہارے بچوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ واہ 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 واہ۔ اب پرندہ دیکھیں، مثال کیسی زبردست ہے۔ باریک سی ٹہنی کے اوپر 2 پاؤں والا پرندہ ہے، نہ اس کے آگے کو ٹیک ہے نہ اس کے پیچھے کو ٹیک ہے، اف۔ اور وہ سو جاتا ہے، نیند پوری کر لیتا ہے۔
تو کہنے لگے ٹہنی کے اوپر بیٹھے سوئے ہوئے پرندے کو جو تھامے رکھتا ہے وہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا، اتنا ایمان تمہارا کمزور ہو گیا۔ کتنا بڑا سیمٹ کا گٹو ہے سر پہ جو اتار دیا کہ ایک فکر تو ختم ہوئی، ایک فکر تو ختم ہوئی کہ یار میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یا بالکل صحیح۔ دیکھو میرے والدین کو انتقال ہوئے 25 سے زیادہ سال ہو گئے ہوں گے، والدہ کو تو میرے کو 32-35 سال ہو گئے ہوں گے، اور والد صاحب کو بھی تقریباً 25 ایئرس کے قریب ہو گئے ہوں گے۔ تو کیا ہوا میرا، مجھے رب نے اتنا اللہ نے اچھا کرم پالا، کیا۔ اتنا اچھا پالا تو بس میرے بچوں کو بھی پالے۔ انسان کا وجود بات شروع ہوئی دو چیزوں سے ہے سر، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ دیکھیے اس جسم کی اگر تسکین آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو سکون چاہیے اس کا، تو بھائی کوئی مٹی کی چیز ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ اس مٹی سے اللہ رب کائنات نے انسان کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، گندم، جتنا بھی اناج ہے، کپاس ہے، کپاس کی وجہ سے یہ میرا کپڑا بنا تھا اور یہ میں نے جسم پہ پہنا تو میرے جسم کو سکون ہو گیا۔ جو ریشم پیدا ہوا اس سے میں نے کچھ پہنا تو مجھے سکون ہو گیا۔ جو پیدا ہوا میں نے کھایا، سکون پیدا ہوا، سکون، باڈی کو سکون ہوا۔ لیکن سر روح کی تسکین کے لیے چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کے لیے کوئی آسمانی چیز ہی چاہیے۔ آہا، جیسے روح آپ کی آسمان سے آئی ہے، قرآن بھی آسمان سے اترا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور اللہ نے نور ہی اتارا ہے قرآن کی صورت میں۔ قرآن کی آیات، زندگی جو قرآن میں درج ہے، جس کو ضابطہ حیات کہا گیا ہے، اسی طرح گزرے گی تو روح کی تسکین ہوگی۔ اگر تمہارے جسم اور تمہاری روح کو سکون ہو گیا تو آپ کا نفس مطمئنہ ہو گیا، مطمئن ہو گیا نفس کہ بھئی جو اللہ تمہارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، جس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے، جو اللہ تجھے دے رہا ہے، جو اللہ تم سے لے رہا ہے، وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، سب کچھ، ہر چیز تمہاری بہتری کے لیے۔ یس، تو میرا رب راضی، ان ربی لسمیع الدعا، اللہ آپ کی دعائیں سننے والا ہے، سمیع العلیم ہے، آپ کے بارے میں جانتا بھی ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کو سن بھی رہا ہے۔ دل میں کیسے اتارنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعا ہے کہ مجھے مستقبل کے اس سے زوال نعمت سے اور اس کے خوف سے بچا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ہم تو بڑا اس کے مستقبل کے خوف میں، ایک تو آسپیکٹ یہ ہے اس کا بچوں کا، اس سے کافی حد تک کلیئر ہو گیا، لیکن وہ جو شیطان کے وسوسوں والی بات ہے کہ وہ تو آپ کے بار بار کل کیا بنے گا، نوکری، کاروبار، فیوچر، اس سے کیسے نکلنا ہے، اس کو دل میں کیسے اتارنا؟ دیکھیں سورہ والناس جو ہے وہ تو مکمل یہی بات کہہ رہی ہے۔ 3 بار اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اپنے بارے میں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور تمہارے دل میں یوسوس فی صدور الناس پیدا ہوں گے، من الجنت والناس، جن اور انسان کی صورت میں تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا یہ شیطان، تو تم اس کے سامنے میرا نام لینا، کیونکہ وہ اللہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کسی بھی بات سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، کام کرنے سے پہلے۔ ہماری دادیاں کہا کرتی تھیں کہ پتر آٹا جدو کڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ پھر وہ پتہ نہیں کہ وہ اس وقت تو میری نانیاں دادیاں سناتی تھیں کہ وہ ایک باری وہ بسم اللہ انہیں نہیں پڑھیا تے وچوں کو سپ نکل آیا، ایک باری انہیں بسم اللہ پڑھیا تو وچوں سونے دا ہار نکل آیا۔ حالانکہ پتہ نہیں ایسا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمارے اندر اتار دیا انہوں نے، بسم اللہ ہمارے اندر اتار دیا انہوں نے کہ بھئی کوئی بھی کام کرو بسم اللہ کر لو، اللہ کا نام سے شروع کر لو، اس میں برکت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ سے شروع کر لیں گے تو شیطان تھوڑا دور ہو جائے گا۔ مالک الناس جو ہے نا جی، مالک الناس، جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، مالک الناس، انسانوں کا مالک۔ جو آپ کا مالک ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے اور وہی حقیقت ہے،
وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا ہے اور وہ ریوڑ آگے جا رہا ہے. وہ جو ان کو چرانے والا نہیں چرواہا, وہ ان سب سے پیچھے ہے. اور ان کے اس بندے کے ہاتھ میں جو باریک سی چھڑی نہیں ہوتی, جو کبھی اس نے بکریوں کو نہیں ماری, اس کا ان بکریوں کو کتنا خوف ہوتا ہے. وہ پیچھے سے اس بکری کو کہتا ہے جو اس ریوڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, نہ اس نے چھڑی دیکھی, نہ اس نے ماری, نہ اس نے ماری. بالکل صحیح, لیکن وہ سیدھی ہو گئی. یس, اس کو پتا ہے کہ یہ مالک ہے میرا, یہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہوگا. واہ, یہ مجھے بچاتا ہے بھیڑیوں سے, خطرناک جانوروں سے, یہ کیونکہ یہ صحیح کہتا ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میرا جتنا بھی دل کر رہا ہے دنیا کی عیاشیوں میں لگنے سے, اتنا ہی جو ہے وہ میرے لیے بری ہے, اور مجھے واپس جو ہے وہ راستے پہ آنا ہے. واہ, واپس آنا ہے سر, اسی راستے پہ آنا ہے جس پر تمہارا انعام ہوا. واہ, اس راستے پہ نہ لے کے جانا جن پر تیرا غضب ہوا. پھر ہم کہتے ہیں آمین. صرف ہم نہیں کہتے, اس کائنات کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایپلیکیشن ہے نا سر. سورہ فاتحہ ایپلیکیشن ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے, کیونکہ تو ہی تو ہے صرف عبادت کے قابل, تو انصاف کے دن کا مالک ہے. ہمیں سیدھے راستے پر چلانا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے پر نہ لے کے جانا جس پر تیرا غضب ہوا. ولضالین, آمین. تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یہ ایپلیکیشن جب اللہ کے سامنے پیش ہو گئی تو پھر ایپلیکیشن کا جواب آیا سورہ بقرہ, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین الذین, یہ کتاب خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. باقی وہ رکھیں اوپر, اس کو پیچھا نہ ہونے دیں, اس سے مٹی نہ ہٹائیں, کہیں ہاتھ نہ لگ جائے. ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے. اتنی بڑی بات کر دی آپ نے, کتنی بڑی بات. سر یہ کتاب خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے. کوئی ایسی چیز جو آپ نے قرآن سے سیکھی ہے وہ بتا. بہت سی چیزوں میں سے یہ سارا کچھ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے جو میں نے مال تمہیں عطا کیا ہے. اتنی اہم بات ہے سر, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میں نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی میرے تو 6 کارخانے ہیں, میں تو بڑا مال کماتا ہوں, میرے پاس اتنی گاڑیاں, میرے پاس 7,000 ملازم ہے, میرا اختیار ہے یہ سب, اور مال جو آ رہا ہے میری محنت سے, میری عقل سے, میرے ماں باپ چھوڑ کے گئے تھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, میں جو تمہیں مال عطا کرتا ہوں اس میں سے خرچ کرتے رہو. اب آگے والا حساب کہاں لیا جائے گا کہ وہ خرچ کہاں کیا تھا. میرا مال سیدھے ہاتھ سے اللہ نے دیا تھا. چل رہا ہے نا سر, چل رہا ہے. یہ ہے دینے والا ہاتھ, یہ ہے مانگنے والا ہاتھ. میری ماں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے کہا کرتی تھی, انہوں نے کہا پتر جڑا بندہ بندے کو منگے گا وہ بندے بندے کو منگے گا, آہا, تے جیڑا میرا بندہ اللہ کو منگے گا انہوں کسی کو منگن دی لوڑ ہی نہیں پڑنی. اور بندے بندے چ ونڈے گا, بندے بندے چ ونڈے گا. رب دا دیتا. یس. دیکھیں بزرگوں نے کہا کہ آج اگر اپنے باپ کی انگلی پکڑ لو گے تو کل کو کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے. دنیا میں, پوری دنیا میں کسی ملک کا ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, باپ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس کی. سر اس کی کامیابی یہی ہے کہ میرا بچہ, میری بیٹی مجھ سے آگے ہو جائے تو بس اس کا سکون. آج اگر باپ کا ہاتھ چھوڑو گے تو بات ختم ہو جائے گی. آج اگر آپ قرآن چھوڑو گے پھر آپ کی دنیا رہ جائے گی. دیکھو دائرہ اسلام کہا جاتا ہے, دائرہ اسلام. یہ جو دائرہ ہے نا, ہم اس کو یوں دائرہ بنا لیتے ہیں سر.
یہ جو دائرہ ہے نا جی، اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ تو عز و منتشا ہے، اور اس کے جو باہر کا حصہ ہے وہ تو ذل و منتشا ہے۔ اوہو، واہ واہ واہ، کیا انٹرپریٹیشن ہے۔ سر دین کے دائرے کے اندر رہو گے تو وہ تو عز و عزت ہے، منتشا ہے، باہر ذلت ہے، باہر تو ذلت ہے سر۔ بہت خوب بہت خوب۔ مجھے ٹھاکر صاحب، کیونکہ یہ دو فرشتے کیوں رب نے بھیجے ہیں؟ اللہ کو ہم پہ اعتبار نہیں تھا، بے اعتبارے ہیں انسان، بے اعتبارے ہیں سر۔ ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے ابا جان، ہماری اماں جان، جب رب کہہ رہا ہے اس پھل کے قریب نہ جانا نہ جانا نہ جانا، چلے گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اوہو فرشتے باؤ، انہوں نے حساب کتاب کرتے رہنا، انہوں نے احساس رہے کہ یار انہوں نے کسی غلط جگہ تے لے جانا۔ اگر آپ کسی غلط مقام پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ تو فرشتے ہیں، میں کہاں ان کو لے کے جا رہا ہوں؟ اللہ مجھ پہ ہو سکتا ہے اللہ نے اعتبار کیا ہو آپ کے اوپر، چلو ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں، اللہ نے ہم پر اعتبار کیا کہ بھئی انسان جو ہے اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، اس کائنات میں جتنی پروڈکٹ اللہ نے بنائی ہیں، جتنی بھی خلق کی ہیں چیزیں، ان میں سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے، تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ 2 فرشتے ہونے چاہیے، میرا بندہ ہے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بندہ اپنے ان نیک فرشتوں کو لے کے ایسے مقام پر چلا جائے جہاں ذلت ہی ذلت ہے۔ میرے رب نے جہاں کے لیے منع فرمایا ہے کہ حد یہ ہے، حدود کو کراس نہ کرنا، حدود آرڈیننس جو نہیں جاری ہوتا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اللہ نے ایک حدود کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ تمہاری یہ حدود ہے، اس دائرے کے اندر رہنا، ایسی جگہوں پہ میرے فرشتوں کو نہ لے کے جانا۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف تو ہم پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں درود شریف بہت پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کمیونیکیشن تو کوئی ہے نہیں۔ ہاں صحیح۔ پڑھیں کس وقت؟ حالانکہ بڑی آسان بات ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، مدینہ منورہ کی جو فجر کی اذان ہوگی اور مدینہ منورہ کی جو مغرب کی اذان ہوگی، اس کے گھنٹوں میں فرق ہوتا ہے، کہیں سے 7 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ آسان سوال ہے کہ بھئی آپ گوگل سے دیکھ لیں بھی کس وقت وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے اور کس وقت وہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ آپ اس وقت اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتہ وہاں پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے فجر کی اذان کے وقت، اور وہاں آپ کے نام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس درود شریف آپ پہ پڑھا، درود شریف آپ پہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف، تو آپ اس وقت تو گرم گرم ہی جا رہا ہوگا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس وقت تو آپ جب جیسے جیسے پڑھ رہے ہوں گے، کیا وہ بات ہے۔ آگے ڈلیور فرشتے کر رہے ہوں گے، اور آپ کا نام مسلسل، آپ کا نام جب حضور کے کان پہ سماعت میں آ رہا ہوگا واہ، تو کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی، کتنے رزق کے فیصلے آپ کے لیے ہو رہے ہوں گے۔ 70,000 فرشتہ فجر کے وقت، 70,000 فرشتہ مغرب کے وقت، 1,40,000 فرشتہ ایوری سنگل ڈے حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ مولانا جمشید صاحب جنت الفردوس میں اللہ ان کو ڈیفینیٹ لے کے گئے ہوں گے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ اتنے فرشتے جو ہیں یہ پھر واپس نہیں آتے، تو آپ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت ہے، نہیں ہے، اللہ کو تو اخلاص کی ضرورت ہے، تو پھر یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صحیح ہے۔ کہنے لگے جب اللہ کو کسی سے پیار ہو جائے تو اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا کرو۔ ہائے 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 ہائے، واہ۔ پھر کائنات کی ہر چیز اس بندے سے پیار کرتی ہے، لیکن اس کے لیے میرے بچے اشرف سے افضل ہونا پڑے گا، افضل سے اکمل ہونا پڑے گا، اکمل سے مکمل ہونا پڑے گا، اور مکمل سے کامل ہونا پڑے گا۔ پھر کامل جب ہو جاؤ گے تو پھر تم پر ایک ولایت اترے گی، یعنی آپ کا اور اللہ کا دوستی کا ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ ولی اللہ، پھر ولی ہو جائے گا، تو اللہ سے دوستی ہو جائے گی، اللہ کے رسول سے دوستی ہو جائے گی، پھر چاہت ہو جائے گی، چاہت ایک ہو جائے گی، چاہت پھر ظاہر ہے، پھر
پھر چاہت ہو جائے گی, پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. بہت خوب, بہت خوب. لیکن رہو تو اس کے اندر نا ایک بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہو جائیں, لیکن کر دینی چاہیے. انڈیا کا ایک گانا ہے, مجھے وہ بہت فیسنیٹ کرتا. ایک ڈور کھینچے دوجا بھاگا چلائے, ایک ڈور کھینچے دوجا دوڑا چلائے, ایسے جیسے کوئی دیوانہ. دیوانہ ہونے کا ثبوت اس نے یہ دیا ہے کہ بھئی جس سے آپ کی محبت ہے وہ آواز دے, کچے دھاگے کی طرح وہ کھینچا چلائے. سر جی ایک وقت آتا ہے جب وہاں سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, یہ ہے کچی ڈور. اگر تو آپ اس آواز کی طرف بھاگ پڑے تو آپ دیوانے ہیں. اگر آپ اس کی اگینسٹ سائڈ پہ بھاگ پڑے, ڈور ٹوٹ گئی وہیں پہ. ختم, ڈور ٹوٹ گئی سر, آپ کا رابطہ ختم ہو گیا. دنیا میں ساری ترقی کمیونیکیشن کی وجہ سے, ہوائی راستے, سمندری راستے, سڑکوں کے راستے, ٹیلی فون, 1-on-1 ہے نا سر. تو بھائی کمیونیکیٹ اگر آپ ہو گئے اس ذات الہی کے ساتھ, اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, خالق کے ساتھ, مالک کے ساتھ دوستی ہو گئی, اللہ کے محبوب کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی, تو کاہے کا ڈر ہے. آہا, اور یہ ڈور ایسی ہے جو ٹوٹ بھی جائے تو جب چاہو دوبارہ رخ کر لو تو دوبارہ اتنی مضبوط ہو جائے گی. یس, توبہ استغفار. ایسے سر آپ ایک قدم بڑھائیں, آپ ایک قدم بڑھائیں. مدینہ منورہ کے پلر ایک جیسے ہو سکتے ہیں, مکہ مکرمہ کے پلر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آپ نیچے دیکھیے گا تو کالا پتھر ہے, اگلے کے ریڈ پتھر ہے, یہ پلر گول ہے, وہ چورس ہے, وہ کالا پتھر لمبا لگا ہوا, اس میں پتلا لگا ہوا. یہ سارے کے سارے وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے, جو حضور کے رشتہ دار تھے, حضور کے دشمن تھے. وہاں پر سارے منافقین, مکہ بھی تو وہیں رہتے تھے. تو میں نے ان کو کہا یہ والا پلر. کہنے لگا کیسے تم کہہ سکتے ہو. اب میں نے وہ نکالا, بکس ہوا, کیا کرتا, مجبور تھا میں. وہ ہم نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ جب احرام باندھتے ہیں نا سر, تو اس کو نا جی ہم یہاں پر پکا باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سیدھا کیا, میں نے مارا, میں نے وہ جوڑ کے اندر, تو اس میں سے جو خوشبو نکلی, تو وہ باندھ ہی اس لیے کیا گیا ہے. جب وہ اس کے اوپر پلر نہیں تھا نا جی, جب اس کے اوپر پتھر نہیں لگا ہوا, تو لوگ آپس میں لگتے تھے, اس خوشبو سے اتنے مدہوش ہو جاتے تھے, زخمی ہو جاتے تھے. جیسے مقام ابراہیم جو تھا, وہ جب مقام ابراہیم کی جگہ پہ تھا تو حاجی جو تھے اس میں لگتے, زخمی ہوتے, تو وہ پھر تقریباً 17-18 قدم اس کو آگے بڑھایا گیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم پاکستانی جو حرم کی طرف سجدہ کرتے ہیں, یہ وہی مقام ابراہیم کی طرف ہم کرتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ ہر وقت مقام ابراہیم کی طرف رہتے ہیں. تو وہ خوشبو جیسے ہی باہر آئی تو وہ ایک دم سے وہ جتھا سا, وہ پیچھے سے وہ آ گیا بندہ عربی, انہوں نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رہے, انہیں افتخار, یہ اللہ معافی مشکل. میں کہ سوری. اس نے پھر اپنی جیب سے موم نکال کے پھر بند کر دیا. سرجید آپ دعا کریں, آپ حرم میں ہوں اور میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ کو وہ مقام 15 نمبر اور 16 نمبر جو گیٹ ہے نا, باب بلال اور باب حنین, ان کے تھوڑا سا آگے نا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. دعا کر لیا میں نے دل میں, اللہ آمین آمین. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کائنات کی واحد خاتون ہے جو 3 سٹار ہیں. واحد خاتون, زوجۃ الرسول, صحابیت الرسول, امہات المسلمین. واہ واہ, 3 سٹار خاتون. ان کا گھر وہ آگے ان کا گھر ہے. وہ جو ہم سنتے ہیں نا جی, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دشمنوں کا گھیرا تانگ ہو گیا, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا گیا اور کہا کہ بھئی یہاں سو جاؤ اور امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جائیے گا. تو وہ حضور جہاں سے آیا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, پھر وہاں سے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ,
اور وہاں سے وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. میں آپ کو اسی روٹ کے اوپر ایسے کر کے لے جاؤں، لیکن ڈر یہ رہتا ہے کہ حضور کے قدموں پہ قدم نہ آ جائے. لیکن تھوڑا سا دور اب تو جہاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روٹ تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا، وہ روٹ بھی بحال ہو گیا ہے. آپ اسی طرح اونٹوں پہ جا سکتے ہیں. واہ. یس، وہ بھی بحال ہو گیا ہے. کتنی دیر بعد جاتے ہیں جمعہ پڑھنے وہاں پہ؟ سر جمعہ تو آ جاتا ہے 7ویں دن، اور دل کر رہا ہوتا ہے 7 منٹ کے بعد تو بس پھر کوئی نہ کوئی اللہ سبب بنا. کیا برکتیں ہیں، انرجی کیا ہے وہاں کی؟ میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے یہ فیل ہوا، جب مدینہ کی بات کریں تو ایک گود ہے اور اس گود کے اندر ہم ہیں، اور ساری سوچیں پچھلی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہوائیں جو ہیں وہ ہمیں لپیٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں ایک سکون کی کیفیت ہے. انرجیز ہیں کیا ہے؟ دیکھو سر جی، وہاں پر ظاہر ہے وہ انرجی ہے، وہ برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں. انسان جو ہے نا جی اس وقت جو پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ اس نے نا کچھ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. ماضی کا بوجھ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا، اگر آپ بھول جائیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہونا ہی تھا، مجھے آگے بڑھنا ہے، تو کیا ضرورت ہے ماضی کا گٹو سر کے اوپر لے کے چلنے کی؟ ایک چیز تو گئی، اتاریں نا، اتر گئی. ماضی کا بوجھ اتاریں. نفرت کا بوجھ، تو کون ہونا ہے؟ واہ واہ یار تو کون ہونا کی مطلب ہے؟ میرے رب نے خلق کیا ہے آپ کو اور مجھے. واہ 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 واہ. میں تو آپ کے پیچھے جاؤں، میں تو آپ کے پیروں کے تلیوں کے نیچے ہاتھ رکھوں، میں آپ کے اوپر پھول نشاور کروں، میں درود شریف پڑھ پڑھ کے آپ کے اوپر پھونکوں کہ میرے رب نے اسے خلق کیا ہے. واہ. نفرت کا بوجھ اتارنا پڑے گا. حسد کا بوجھ، سب سے بڑا بوجھ ہے حسد کا بوجھ. اینو کیوں لب رہا؟ یا اللہ دی ہانڈی توڑ، یا اللہ اس کو دے، اس کی محبت اور عشق کے بدلے مجھے بھی تھوڑا سا دے. واہ. چاہے اس سے کم دے، رش کر لو. ہاں، حسد کا بوجھ اتنا خطرناک بوجھ ہے. میں سر کانفیڈنس کے ساتھ آج پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی وہ بیماریاں ڈاکٹروں کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو اس کی میڈیسن اثر نہیں کر رہی، اس کی غدود اتنے مضبوط آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شوگر ہو رہی ہے، آپ کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، آپ کو کینسر ہو رہا ہے، آپ کے گلٹیاں بن رہی ہیں، آپ کے بچوں کا وجود کمزور ہو رہا ہے، وہ حسد ہے. حسد کا بوجھ اگر آپ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ جتنی مرضی کمائی کر لیں وہ ڈاکٹر لے جائے گا آپ سے. اور لوگوں کی رائے کا بوجھ، یہ جو لوگ نہیں آپ کو رائے دیتے. معین اختر صاحب سے کسی نے پوچھا پاکستان کی آبادی کتنی ہے، اس وقت تو تھی کوئی 23 کروڑ یا 18 کروڑ. کہنے لگے 18 کروڑ. انہوں نے کہا اس میں بیمار کتنے لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے 18 کروڑ. تو انہوں نے کہا پھر ان 18 کروڑ لوگوں کے لیے ڈاکٹر کتنے ہیں؟ کہنے لگے 18 کروڑ. آپ کسی سے بھی کوئی بھی مرض آپ اسے ڈسکس کریں، آپ کو میڈیسن دے گا وہ. یار کیا ضرورت ہے تمہیں بتانے کی بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا، یار تو ہمیں ٹینشن لے جانا. اس میں ایک فکرہ آپ کی اجازت سے کہ میرے ایک ٹیچر ہے عمران حبیب صاحب، تو وہ ان کو کسی نے بتایا کہ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کہاں سے کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں بندے سے کر رہا ہوں. جی اس کا کیا دودرب ہے؟ وہ جو اس نے CSS کی اٹمپٹ کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوا، تو ہی سیڈ کہ وہ تمہیں فیل ہونے کا طریقہ سکھائے گا. یس 100% سکھائے گا، کیونکہ وہ فیل ہو گیا تو وہ ہم اس سے سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری عام فہم ہے. اچھا یہ خوف آپ نے بتا دیا اس کا چلا گیا ماضی کا. مجھے یہ لگتا ہے آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. ماضی کا آپ نے اتار دیا، حسد اتار دیا آپ نے، وہ اتار دیا. مستقبل کا خوف آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ تو ختم کر ہی دو، اور مجھے لگتا ہے حال میں ہم رہتے ہی نہیں ہیں. وہ سردار کمال صاحب نے اپلیکیشن دی کہ مجھے اپنا ڈرامہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کون سے حال میں؟ وہ کہتا ہے ہر حال میں. سر آپ حال میں رہنا چاہیے، آپ کو حال پڑا رہنا چاہیے. وہ کہتا نہیں ہو یار حال پہ آ گیا، حال پہ آ گیا یار میں. سر آپ کو تو کوئی ٹینشن ہونے نہیں چاہیے. ایک اس پہ چیز، معاف کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ جو بوجھ لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں سر جی، اللہ کے 99 جو نام ہے نا، وہ 99 اللہ کے وہ ہیں کہ بھئی اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے،
یار انسان بھی تو ہے. ہائے واہ واہ. اللہ نے اپنے آپ سے علیحدہ تھوڑی کیا ہے بندے کو. میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ اللہ قرآن میں کہے جا رہا ہے میرا بندہ میرا بندہ میرے بندہ, تو کیوں نہیں اس کا ہو کے دے رہے یار؟ ہو جاؤ نا اس کے. جو خالق ہے, جو سارے خزانے دنیا بھر میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, جتنے بھی خزانے بنائے ہیں, ایک بھی آسمان میں نہیں ہے, سارے زمین کے اندر ہیں, اور زمین آپ کے پیروں کے نیچے ہے. او ہو واہ واہ, کیا فکر ہے یار سارے خزانے تمہارے پیروں کے نیچے رکھ دیے, اور کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ تو ہو جاؤ نا پھر اس کے ہو جاؤ. خزانوں کی چابیاں لے لو, پاسورڈ سارے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معافی کا ہم بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو معاف نہیں کرتے, یہ جو بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا ہے سر, ڈاکٹر جاوید سورہ رحمان سب سے بڑا بوجھ ہے, سب سے بڑا بوجھ سب سے بڑا بوجھ ہے نام معاف کرنے کا. وہ تو ویندا کیوں ہے یار؟ کی گل ہوئی, تو ویندا کیوں ہے؟ انا ہے یار, اللہ کی پروڈکٹ کو آپ کہہ رہے ہو, نام رکھ رہے ہو اس کا. کتنی بری بات ہے سر. اللہ نے جو پروڈکٹ بنائی ہوگی خالق نے, وہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی. آپ سر ایک دفعہ معاف کر کے دیکھیں, آپ ایک دفعہ پیار کر کے دیکھیں, آپ کو 100% سیم رزلٹ ملے گا. میگنیٹ ہے انسان, جو چاہیے وہ دو سر, جو چاہیے وہ دو. کتنی عزت چاہیے تمہیں, اتنی عزت کر دو لوگوں کی. سہیل احمد صاحب کہا کرتے تھے سٹارٹ میں جب ہم آئے نا, تو سہیل احمد صاحب انہیں کہا پتر جنی عزت چاہیے نا انہیں لوگوں کی کر دے, اللہ تنوں نہیں ریٹرن کر دے گا. سر جو چاہیے وہ کر دو. بہت خوب ہے. ٹکٹ کہتے ہیں آپ کہ میں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ جاتا ہے, ابھی بھی ایسے ہی موبائل پہ آ جاتا ہے؟ آتا ہے سر, بالکل آتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے چورے منیر صاحب مدینہ میں وہ یو ایس اے سے مدینہ میں آ گئے ہیں, اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ گئے. سر جی موبائل پہ ٹکٹ آتا ہے, پڑنگ, پھر فون, ٹکٹ میں تین بھیجا پتر, اگے پیچھے کرا لیں, آ جائیں. یار ایک اتنی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب کو جانتے ہیں؟ جی جی, بڑے پیارے بھائی دوست. ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب چلے گئے دبئی, میں ان کے پیچھے چلا گیا دبئی. وہ آگے جدے, میں ان کے پیچھے جدے آ گیا, تو ویزا ہے ہی نہیں. وہ مینوں کہندا ہے ٹیبل تے کھلوتا ہے, انہیں کہا گو دس لیڈی گیو ہیم یو ہیو بلیک کارڈ, بینک کارڈ. میں کہ یس, گیو ہیم 355 ریال, ہی ول گیو یو ویزا. اب میں کبھی ایسا میرے ساتھ ہوا نہیں. میں گیا اس خاتون کے پاس, میں نے کہا گیو می یور بلیک کارڈ. میں نے اس کو دیا, اس نے 355 ریال اس میں سے کاٹے, اور کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے, مطلب اس پہ ویزا بھی نہیں ہے. اس نے خود سے پتہ نہیں کیا اس کے اوپر لکھ کے دیا, ایسے کر کے میں نے کہا جی گو دس وے. موئزے ہوتے ہیں اس دھرتی. سر جی اس سال کا ہے وہ, سوتے پہ ٹکٹر پہ. یہ جو ایئر لائن ہے, یہ ہمارے پاکستانی ایئر لائن, میں ان کو صرف فون بھی کر دوں نا کہ 5 مہینے بجے دی فلائٹ تے جانا, وہ کہتے سر تسی آ جاؤ, تے بندہ کھلوتا ہے, یو ہیو ٹو گو, نو پرابلم, کوئی ایسی گل نہیں. ان کو یار تو اگوں ایئرپورٹ تو پھر 18-22 منٹ کا رستہ ہے مسجد نبوی کا. میں لائن دے وچ کھلوتا تے ایک عربی آیا ہے, تے میری باہ پھڑ کے میں کہندا ہے کدھر. میں کہا کدھر؟ کہندے او میں گجرات دا رہن والا, آ جا. سیدھا لے گیا کاؤنٹر پہ, وہ اتنی لمبی لائن سے نکال کے مجھے اس کاؤنٹر پہ لے گیا. اب آگے وہ عربی بیٹھا ہوا, تو اس کو کہندا ہے انت صدیق حقی افتخار سپر اسٹار ان ممثل پاکستانی. تے وہ عربی نے تھلوں اپنا موبائل کڈیا تے انج کر کے, تے میں نے کہندا او میرے اللہ, واہ واہ. کہندے کس طرح جاؤ گے؟ میں کہا جی تھلو ٹیکسی لے لواں گا. انہیں کہا او تھلے میرا بھرا کھلوتا ہے, او سیڑھیاں دے اینڈ دے اُتے کڈیا. انہیں فون انہوں کیا, انہوں کہ ٹھاکر صاحب نوں چھڈ کے آ. وہ انہوں مینوں لے گیا 12-15 منٹاں دے وچ. سر انہیں مینوں جا کے انہوں سیدھا باب الہجرہ دے بالکل سامنے لایا. انہیں کہا سر بھجیا گیا سر اندر وضو کر کے. باب الہجرہ میں سجا پیر رکھیا تے پہلی اذان ہوئی ہے. واہ. دیکھو ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ نماز جمعہ مل جائے, تکبیر اولا کے ساتھ جمعہ. سر ہائے
वाह, तड़प के बगैर मुमकिन नहीं है मुझे लगता है। ये जो बुलावे की बात होती है, हाँ कनेक्शन, कनेक्शन है। हाँ कनेक्ट हो जाए, इधर आपका जिस्म तड़पे, उधर आपकी रूह तड़पे, आपकी रूह उधर रह गई हो, हाय, आपकी बॉडी इधर आ गई हो, रूह उधर रह गई हो, उधर रूह तड़पे इधर जिस्म तड़पे, तो फिर दोनों आपस में मिलाएगा तो सही ना। जिसका माल है, जिसकी हम प्रोडक्ट हैं, जिसका हम माल है, उसके लिए क्या है वो, तो उसके सामने तो ऐसे कायनात रखी हुई है, इन कर गया, इन कर दे, इन कर गया, इन कर दे, इन कर गया। सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेके आए, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और यकीन जानिए कि बहुत आज के जो पॉडकास्ट है वो हर हवाले से बड़ा बेहतरीन पॉडकास्ट इसलिए भी कि इसके अंदर तसव्वुफ़, इसके अंदर अल्लाह से जुड़ना, कुरान से जुड़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी आल औलाद से मोहब्बत। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।